बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। DS डिजिटल टीवी से मैं तलहा सुलहरी हूँ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम राय अपनी अपनी। नाज़रीन कराम, महंगाई महंगाई और महंगाई जब से होश संभाला है, महंगाई के जिन को कोई भी हुकूमत काबू नहीं कर पाई। महंगाई में दिन ब दिन इजाफा ही होता गया है, लेकिन जब से PDM की गवर्नमेंट आई है, इसने तो महंगाई में बेपनाह इजाफा कर दिया है। आम आदमी तो छोड़े, जो अच्छा खासा कमाने वाला बंदा है, अच्छा खासा जिसका सर्वाइवल होता था इस गवर्नमेंट के आने से पहले, वो भी आज घुटने टेक चुका है। महंगाई में इतना ज्यादा इजाफा हो चुका है। और सबसे तशवीशनाक जो बात है, सबसे तशवीशनाक बात के बेरोजगारी में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। हालिया जो रिपोर्ट आई पिछले साल, 7,65,000 नौजवान जो कि पढ़े लिखे, जो कि एक IT एक्सपर्ट, जो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, वो मुल्क छोड़कर मुल्क से बाहर बैरूनी मुल्क में रोजगार के हसूल के लिए चले गए। आज इस महंगाई के मौजू पे और बेरोजगारी के मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद होंगे अब्दुल्ला जट साहब जो कि तजियाकार है, और एहसन फरहान डार साहब जो कि वो भी तजियाकार है। तो मेरा सबसे पहले सवाल है एहसन फरहान डार साहब से। एहसन फरहान डार साहब ये बताएं कि जो अशिया खुर्दनोश की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो रहा है, और सबसे तशवीशनाक बात यह है कि जो गरीब आदमी की खुराक है ब्रायलर में इतना इजाफा कि उसकी अप्रोच से बाहर हो गया है। ब्रायलर में इतना इजाफा कभी सोचा भी नहीं था। मुल्क की तारीख में सबसे ज्यादा महंगी हो चुकी है ब्रायलर, जो कि एक गरीब आदमी हफ्ते में 15 दिन में कोई 1 किलो गोश्त, कोई आधा किलो गोश्त लाके खाता है, वो भी उसकी पहुंच से बाहर हो चुका है। तो एहसन साहब बताइएगा कि ये मुर्गी की कीमत में इजाफा क्यों हुआ है, और ये जो मुर्गी की कीमत में कमी कैसे आ सकती है? जी एहसन साहब बताइएगा। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बात करने का मौका दिया। बुनियादी तौर पे जो ब्रायलर चिकन है उसको स्पेसिफाइड एक फीड की जरूरत होती है ताकि वो जल्दी से जल्दी ग्रो कर सके, ठीक है। जो बेसिकली जो पाकिस्तान गवर्नमेंट है, उन्होंने बुनियादी तौर पे जो इंपोर्ट थी वो करनी बंद कर दी, और जो ब्रायलर चिकन को ग्रो करने के लिए स्पेसिफाइड फीड थी वो आती थी फॉरेन कंट्रीज से, ठीक है। अब देखिए इंपोर्ट बंद हो चुकी है। जो कंटेनर्स में सामान आया हुआ था वो पोर्ट के ऊपर मौजूद है, वो अगर उनको मिलेगा ही नहीं तो वो चिकन किस तरीके से जल्दी ज्यादा से ज्यादा चिकन को प्रोड्यूस कर पाएंगे। फीड उनको नहीं मिल रही, इस वजह से वो चिकन नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे ज्यादा। तो सर फिर किस तरह वो इंपोर्ट जो है वो पाकिस्तान के मुर्गी फार्म्स तक पहुंचेगी, लोगों तक पहुंचेगी, ताकि ब्रायलर में कमी आ सके? आपके पास क्या हल है? मुल्क तो हमने डिफॉल्ट होने के करीब पहुंच चुका है। खुदा ना खास्ता उधर तकरीबन 4.5 अरब डॉलर्स की इंपोर्ट पड़ी हुई है वहां पे, तो वो डॉलर्स ही नहीं है मुल्क के पास, तो वो डॉलर कैसे आएंगे? मतलब डॉलर कैसे आएंगे? कोई किस तरह ये मुर्गी की कमी होगी? क्या मुल्क में क्या देख रहे हैं हालात? लोगों के पास 2 वक्त की रोटी नहीं रह गई। बताएं ये किस तरह मुमकिन है कि ये ब्रायलर में और जो अशिया खुर्दनोश की कीमतें हैं उनमें कमी आ सके? सर बताइएगा। देखिए चिकन को आपको सबसे ज्यादा जरूरत है उसकी फीड देनी पड़ेगी हर सूरत में, ठीक है। गवर्नमेंट को इसमें ये काम करना चाहिए कि जो इंपोर्ट्स बंद की थी वो दोबारा बहाल करे, इंपोर्ट्स करने की दोबारा इजाजत दे। सारे इंपोर्ट्स कैसे बहाल करें? मुल्क के डॉलर ही नहीं है। सारे डॉलर कहां से आए? आप बताएं तो सही हमें, डॉलर कहां से आए? यही इसका हाल है ना कि आपको सबसे पहले अपनी इकोनॉमी स्टेबल करनी पड़ेगी। देखिए ना पाकिस्तान की GDP कहां से कहां क्लैश करती जा रही है, ठीक है। इसके लिए कोई ना कोई गवर्नमेंट को चाहिए, कोई इकोनॉमिकल स्पेशलिस्ट उनको चाहिए कोई ऐसी की स्ट्रेटजी मुतारिफ करवाएं ताकि जल्द से जल्द इस प्रॉब्लम को ठीक किया जा सके। सारे इकोनॉमिकली अनस्टेबिलिटी इसलिए है क्योंकि मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। ये जो बानमती का कुंबा है, ये जो चू का मुरब्बा है, 13 पार्टियों की हुकूमत बनी हुई है, इस पर लोगों को एतमाद ही नहीं है। लोग ट्रस्ट नहीं करते, लोग इन्वेस्ट नहीं कर रहे। फॉरेनर बिजनेसमैन है वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं कर रहे, बल्कि वो यहां से अपने शेयर्स, अपने कारोबार खत्म करके दूसरे मुल्कों में जा रहे हैं वापिस। तो मुल्क में इस वक्त आम इंतखाबात की जरूरत है। मेरी स्टेक होल्डर से गुजारिश है कि मुल्क में आम इंतखाबात करवाएं ताकि मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी तो इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी आएगी। जी अब्दुल्ला जट साहब ये बताइएगा कि जो खुर्दनोश की कीमतें हैं, जो आटा है, घी है, दालें हैं, जो सब्जियां हैं, वो उनके रेट आसमानों पर पहुंच चुके हैं। सारे आटे का बहरान, गंदम का बहरान जन्म लेने का खदशा है। तो आपके ख्याल में किस तरह इस पर काबू पाया जा सकेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
دیکھیں سلیری صاحب، ہم مہنگائی کی بات کر رہے ہیں، آٹا چینی عام عوام کے لوگوں کی جو بیسک ضرورت ہے ان کی بات کر رہے ہیں. تو ان سے ہم پہلے تو ہم اپنے حکمرانوں کو دیکھیں جو ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچ رہے ہیں. پی ڈی ایم میں عمران خان یہ اپنے مسئلوں سے باہر نکلیں گے. یہ سیٹ کے مسئلے، جس کرسی کا مسئلہ ہے، اس مسئلے سے باہر آئیں گے تو عوام کے مسئلے یہ حل کریں گے. یہ خود ہی ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، یہ لڑ رہے ہیں، آپس میں لڑے اور بیچ میں پس رہی ہے پاکستانی عوام جن کو 2 وقت کی روٹی نہیں مل رہی. چکن کیا بنیادی ضرورت ہے، دال نہیں کھا سکتا غریب. آپ چکن کی بات کر رہے ہیں کہ جو عام آدمی ہے وہ 2 وقت کی روٹی 15 روپے کی روٹی ہو گئی ہے، اس روٹی میں وہ دال نہیں خرید سکتا. چکن تو بہت دور کی بات ہے، ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا کہ عوام کس غربت کا شکار ہے. ہمارے حکمرانوں کو پہلے اپنے مسئلے حل کرنے چاہیے، کرسی کا مسئلہ حل کریں پھر عوام کی طرف آئیں گے. ہمیں ایک سسٹم کی ضرورت ہے جس میں عام عوام کو ان کی ضروریات دی جائیں، ان کی بیسک فیسلٹی دی جائے. ہمیں اسپیشلسٹ کی ضرورت ہے جو اکانومی، جو ہماری غربت کا ایسے منصوبے بنائے جائے، ایسے کام کیے جائیں کہ عام عوام کو اس کا فائدہ ہو، لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں، اپنی بیسک ضروریات کمپلیٹ کریں. عوام کے لیے ان کو کوئی فیکٹریاں لگائیں، ان کو روزگار دیا جائے. روزگار دیا جائے گا تو عوام اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوگی. اب عوام کیا کر رہی ہے؟ عوام کو جس کو کچھ نہیں ملتا وہ سڑک پہ آ جاتی ہے، مانگنا سٹارٹ کر دیتی ہے اور پاکستان کی اکانومی تباہ ہو جاتی ہے. اور جیسے کہ آپ کہہ رہے کہ پاکستان کی یوتھ جو کہ باہر ملک جا رہی ہے، تو اس کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ یہ حکمران ہی کر سکتے ہیں جب حکمران اپنی سیٹ کے مسئلے سے باہر آئیں. پہلے ان کو یہ اپنی سیٹ کے مسئلے کو حل کرنا چاہیے. بیسک بات تو یہ ہے کہ ہمارے پاس تو کوئی لیڈر ہی نہیں ہے. عمران خان کے دور حکومت میں مہنگائی سٹارٹ ہوئی، جہاں گھی 150 روپے مل رہا تھا 300 روپے آ گیا. پھر یہ پی ڈی ایم کی حکومت ہے جس نے 600 سے بھی زیادہ گھی آج کل مل رہا ہے. تو عام عوام کیا کرے؟ غربت، جو بھی حکمران ہے اس نے مہنگائی اوپر ہی بڑھانی ہے. وہ شاعر بھی کہتا ہے نا کہ میری محبت بھی مہنگائی کی طرح ہے، میری محبت بھی مہنگائی کی طرح کم وقت بڑھتی ہی جا رہی ہے. تو عام عوام یہ محبت، جس طرح ایک عاشق ہوتا ہے اس سے محبت کے جنجال، جب بھی وہ محبوب سے دور جاتا ہے لیکن وہ اس کے پیچھے عشق اتنا ہی پاگل ہوتا ہے. وہ اس عورت کے عشق سے اس وقت تک نہیں نکل سکتا جب تک وہ اسے حاصل نہ کر لے. یہ مہنگائی بھی اسی طرح ہے. انسان میں بندہ اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے کہ میں ایسے کیسے نکلوں، لیکن وہ اس کے زیادہ قریب آ رہی ہے. کیوں آ رہی ہے؟ کیونکہ ہم لوگ ایسے ہیں. وہ خدا بھی کہتا ہے نا کہ میں اس قوم کو ویسے حکمران دیتا ہوں جیسی عوام ہوتی ہے. بالکل. تو خدا بھی اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جس کو اپنی حالت خود بدلنے کا خیال نہ ہو. بالکل آپ نے صحیح بات کی. تو سر مجھے یہ بتائیں کہ عمران خان کے دور میں اور آج جو پی ڈی ایم کا ٹینیور ہے، اس کا اور اس دور کی مہنگائی کا کمپیریزن کیا جائے، روزگار کا کمپیریزن کیا جائے، تو سر تب پاکستان دن دگنی رات چگنی تو نہیں کہہ سکتے کہ ترقی کر رہا تھا، لیکن موجودہ حالات سے، موجودہ حکومت کے جو ٹینیور چل رہا ہے پی ڈی ایم کا، اس سے وہ بہت زیادہ دور بہتر تھا. مہنگائی تھی، اگر آپ کمپیریزن کرتے ہیں نواز شریف کے دور کے اور عمران خان کے دور کی، تو نواز شریف کا دور سستا تھا. لیکن عمران خان کے دور میں پاکستان میں جو ایک تاریخ برآمدات میں اضافہ ہوا، جو پاکستان کی ایکسپورٹس تھی اس میں اضافہ ہوا، پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری جو بوم کر رہی تھی، آج پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں 2023 میں وہ انڈسٹری جو ہے وہ بالکل فارغ ہو کر رہ گئی ہے. انہوں نے کام کرنا بند کر دیا ہوا ہے. لاکھوں لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں. لیکن عمران خان کے دور میں وہ کتنا بوم کر رہی تھی، ان کو مزدور نہیں مل رہے تھے کہ جو متعلقہ جو کام ہے ان کا اس پر کام کرنے کے لیے. لیکن آج وہی جو اسکلفل مزدور ہے وہ بے روزگار ہو چکے ہیں. تو سر کیا اب عمران خان کا دور اس دور سے بہتر نہیں تھا آپ کے خیال میں؟ کیا یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بات بتائی ہے کہ جو بھی حکمران آئے گا نا، کل عمران خان تھا، آج پی ڈی ایم ہے، ان سے پی ڈی ایم کے بعد بھی اگر عمران خان دوبارہ بھی آ جاتا ہے، وہ مہنگائی کو پیچھے کنٹرول نہیں کرے گا، یا وہ اس کا وہی لیول رکھے گا، وہ بھی مہنگائی بڑھائے گا. جو بھی حکومت آئے گی اس نے مہنگائی بڑھانی ہے. یہ نہیں کہ وہ کم کر دے گا. یہ ایسا کسی دور میں بتا دیں 75 سال کی پاکستان کی تاریخ میں ایسا ہوا کہ کوئی حکمران آیا، اس نے جو پچھلی حکومت کری تھی اس نے اسے کم کر دیا. نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا. اگر اب بھی عمران خان کی حکومت آ جاتی ہے تو یہ ریٹ پیچھے نہیں آئیں گے. اگر پیٹرول اس وقت 215 روپے جا رہا ہے تو عمران خان آ کے 200 نہیں کر دے گا، اس نے اس سے آگے بڑھ کے جانا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر آپ روٹی کی بات کریں، اگر 15 روپے کی روٹی مل رہی ہے تو عمران خان آ جائے گا تو وہ 17 روپے کی کر دے گا، 20 روپے کی کر دے گا، وہ 14 روپے کی روٹی نہیں کرے گا. تو ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس سسٹم کو ہمیں ایک
ترتیب پلان دینا چاہیے. پہلے عوام کو دیکھنا چاہیے کہ ان کے لیے حکمران کون سے بیسٹ حکمران ہیں, ان حکمرانوں کو جو ان کو لیڈ کرے. قائد اعظم کے زمانے میں تو قائد اعظم وہاں پر اسپیچ کر رہے ہوتے تھے اسٹیج پر, تو وہ انگلش میں کر رہے ہوتے تھے, عوام کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی یہ کیا کرے. تو ایک انگریز گزرا, کہہ رہا بابا جی آپ کو سمجھ آئی یہ کیا کہہ رہا ہے, کہہ رہا مجھے نہیں پتا یہ کہہ رہا ہے, لیکن یہ جو بندہ بات کہہ رہا ہے وہ سچ کہہ رہا ہے. ہمیں اس طرح کے ایک لیڈر کی ضرورت ہے جو آ کے عوام کے مسئلے حل کرے. جیسے حضرت عمر فاروق کے زمانے میں تو وہ رات کو گلیوں میں چکر لگاتے تھے کہ ان کے دور حکومت میں کوئی بندہ خالی پیٹ تو نہیں سو رہا. ایسا حکمران ہمیں کوئی لیڈر چاہیے جو پاکستان کو لیڈ کرے, جو ایک سسٹم دے جس میں ہر غریب کو اس کا گھر رہنے کے لیے جگہ, روٹی کھانے کے لیے پیٹ, وہ رات کو بھوکا نہ سوئے. ہمیں ایک ایسے سسٹم کی ضرورت ہے. ہمیں کسی پہ تنقید نہیں کرنی چاہیے, ہمیں پہلے عوام کو دیکھنا چاہیے کہ ان کے لیے کون سا حکمران بیسٹ ہے. احسن فرحان صاحب یہ بتائیے گا کہ جیسے عبداللہ جٹ صاحب نے کہا کہ جو کوئی بھی حکمران آئے گا وہ مہنگائی میں اضافہ ہی کرے گا, مہنگائی میں کمی نہیں ہوگی, تو کیا لگتا ہے کہ اگلی حکومت آپ کس کی بنتے دیکھ رہے ہیں پھر پاکستان میں عام انتخابات کے ذریعے؟ اس وقت جو پاکستانی عوام ہے وہ زیادہ تر عمران خان کے حق میں ہے. ٹھیک ہے, اگر ہم بات کرتے ہیں نون لیگ کی, تو نون لیگ سے عوام آلریڈی ہی کنارہ کشی اختیار کر چکی ہے, کیونکہ جس طرح سے ان کے سکینڈل سامنے آئے تھے, پاناما کیسز ایکسیٹرا ایکسیٹرا, فلاں کرپشن کیسز, تو مجھے نہیں لگتا کہ نون لیگ گورنمنٹ اپنا وہی وقار حاصل کرنے میں کامیاب ہوگی. اگر الیکشنز ہوتے بھی ہیں تو نون لیگ گورنمنٹ اپنی اکثریت حاصل نہیں کر پائے گی. رہتی بات اگر عمران خان صاحب کی, تو ان کی جس طریقے سے کیمپینز چلتی ہیں, جس طریقے سے ان ایک آپ کو انرجی نظر آتی ہے ان کی پالیٹکس کے اندر, تو میرے خیال سے عمران خان صاحب کی گورنمنٹ ہی بنے گی. اگر ان کی گورنمنٹ بنتی ہے تو آپ کو میں بات بتاتا چلوں, جیسے کہ عبداللہ جٹ صاحب نے ایک بات کی, کوئی بھی گورنمنٹ آ جائے وہ مہنگائی کم نہیں کرتی بلکہ مہنگائی بڑھاتی ہے. اسٹیٹ بینک کے رول کے مطابق اگر دیکھا جائے تو گورنمنٹ ہر سال 1.5% مہنگائی کرنے کی پابند ہے. ٹھیک ہے, ان کے پاس اس چیز کا اختیار ہے کہ وہ پرائسز کو سالانہ انکریز کر سکے لٹل بٹ اماؤنٹ کے اندر. مگر جس طریقے سے پاکستان کے اندر مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے, اس کی سب سے بڑی وجہ ہے قرضے. ٹھیک ہے, گرد نواح میں کافی ڈھیر سارے قرضے پاکستان کے اوپر اس وقت موجود ہیں. ٹھیک ہے, تو ان قرضوں کو بھی ہمیں سب سے پہلے اتارنا ہے. ٹھیک ہے, یہ کہ ہم قرضے مزید لیتے چلے جائیں, this is not the right way. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ جیسے آپ نے کہا کہ مہنگائی میں اضافہ ہی ہونا ہے, کم نہیں ہونا عمران خان کے دور میں بھی, تو کیا لگتا ہے کہ عمران خان کے دور میں روزگار میں اضافہ ہوگا, اور کیا عمران خان صاحب قرضوں میں کوئی کمی لا سکیں گے؟ دیکھیں طلحہ بھائی, جیسے کہ پہلے عمران خان صاحب کے دور میں تھا, 2019 کے ٹائم کی بات ہے, عمران خان صاحب نے ایک کافی ہینڈسم اماؤنٹ فورن کنٹریز کو ایز اے لون پے کر دی تھی. ٹھیک ہے, دیکھیں قرضہ ہر ملک کے اوپر ہوتا ہے, امریکہ کے اوپر بھی قرضہ ہے. دا فیکٹ از اگر آپ نے قرضہ لیا ہے تو اس کو ایک پراپر وے میں اس جگہ پہ انویسٹ کریں جہاں سے آپ کو فائدہ بھی حاصل ہو. ٹھیک ہے, اگر آپ نے 10 روپے لگائے تو کم سے کم آپ کو 5 روپے یا 3 روپے مل سکے. یہ تو نہیں کہ آپ نے 10 روپے لگائے ہیں تو آپ کو 20 روپے اپنی جیب میں سے مزید دینے پڑ جائے, یہ نہیں ہوتا. بالکل ایک پراپر اسٹریٹجی یوز کرنی چاہیے. ناظرین کرام, پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اگر پروگرام پسند آیا ہے تو لائک کریں, کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں, ہمارے ڈی ایس ڈیجیٹل ٹی وی کو سبسکرائب کریں. آج کے پروگرام سے اپنے میزبان طلحہ سلہری کو دیجیے اجازت. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں, تب تک کے لیے اللہ نگہبان.